जी उस्ताद जी, समझ आ गया था। उसमें उस्ताद जी एक सवाल था। जी बिल्कुल करें। उस्ताद जी उसमें मैं वो देख रहा था, जो नीचे हवाशी में लिखा हुआ था कि इमाम मोहम्मद के नज़दीक जो है सलातुल कुसूफ का तरीका ईदैन की तरह है, और उसमें जो है तकबीरात भी हैं। और फिर इमाम अबू यूसुफ यूसुफ और इमाम मोहम्मद दोनों के नज़दीक जो किरात है वो बिलजाहर है, और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक बिस्सिर है। तो ये जब तीनों इमामों में इख्तलाफ हो जाता है हमारे अहनाफ के, तो फिर ये कैसे पता चलता है कि अब अहनाफ इनमें से किसके फतवा को इख्तियार कर रहे हैं? वो क्या इनके नीचे कोई इमाम है, या कोई बेसिकली है जो ये कहता है कि नहीं, अब ये इमाम अबू हनीफा की राय इसके ऊपर है, का फतवा है, या इमाम अबू मोहम्मद की राय लेनी है, या इमाम अबू यूसुफ की लेनी है? शाबाश माशाल्लाह, ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। इस पर ये ना मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ इस जवाब को। पहली बात तो ये है कि जो हमारी अम, जो हमारी ट्रेडिशनल फिqh है, फिqh हनफी, तो उसमें उनका तरीक़ाकार ये है कि दरअसल उन्होंने फुकाहा अहनाफ को चंद तबक़ात में, यानी चंद, यूँ समझ लो कि चंद हिस्सों में तकसीम किया है। एक यही आइमा मुजतहिदीन है, ये तीन, इसके साथ इमाम जुफर भी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद और इमाम जुफर रहमुल्लाह। अमूमन इन चार की आरा होती है हमारे फ़िक़्ह हनफी में। फिर ज़ाहिर इनमें इख्तलाफात भी होते हैं। फिर इसके बाद एक तबका आता है, उसको कहते हैं असहाबुत तरजीह। असहाबुत तरजीह वो फ़ुक़हा होते हैं जो इन फ़ुक़हा में, जो इन चारों फ़ुक़हा है, आइमा है, इनमें तरजीह कायम करते हैं कि भाई इस मसले में मसलन इमाम साहब का कौल लेना है, इस मसले में इमाम अबू यूसुफ का कौल लेना है, इस मसले में इमाम मोहम्मद का कौल लेना है। तो उसको वो कहते हैं कि फतवा इस कौल पर है, इस मसले में फतवा इस कौल पर है। तो अमूमन हमारी फ़िक़्ह हनफी का 60 से 70% हिस्सा इमाम साहब के अक़वाल पर ही है। लेकिन बहुत सारे अक़वाल ऐसे हैं जहाँ साहिबाइन के कौल पर भी फतवा है, इमाम जुफर के कौल पर भी कुछ जगहों पर फतवा है। तो वो काम करते हैं असहाबुत तरजीह वाले, असहाबुत तरजीह वाले ये काम करते हैं। तो हमारी गोया के ट्रेडिशनल फ़िक़्ह में ये गोया के यही एक तरीका राइज है। लेकिन हमारे एक अभी दौर हाजिर के एक बड़े मुहक्किक हैं, साइद बगदाश साहब। साइद बगदाश बहुत उन्होंने ख़ास तौर पर मुतून पर बड़ा अच्छा काम किया है, किताबों की इशाअत पर। तो साइद बगदाश साहब ने आज से चंद साल पहले, काफ़ी साल पहले एक रिसाला लिखा था, जिसमें बड़ा लंबा नाम था, जिसका खुलासा ये था कि फ़िक़्ह हनफी में ये मुख्तलिफ़ अक़वाल में से किस कौल को इख्तियार किया जाए। यानी उसका बुनियादी थीम ये था। तो ये 2013-14 की बात है। तो मैं एक इस्लामाबाद की एक लाइब्रेरी में था, वहाँ कोई तहकीक के सिलसिले में था। तो जब वो रिसाला सामने आया तो हमारे एक है, मेरे, हमारे तो बड़े हैं लेकिन बहरहाल वो हमें अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन हम उनको अपना बड़ा मानते हैं, मौलाना सज्जाद हिजाबी साहब। सज्जाद हिजाबी साहब के नाम से आप लोग वाकिफ़ है या नहीं? ये जी जी उस्ताद जी, मर्दान के मर्दान रहने, के। हाँ मर्दान के रहने। तो मौलाना सज्जाद हिजाबी साहब ने मुझे कहा कि आप इसका तर्जमा कर लें, तर्जमानी के अंदाज है, इस पर ना मजमून लिख लें, पूरी उस मजमून में उस पूरी किताब को समो दें। तो फिर मैंने इस पर, मैं आप लोगों को वो जो ना वो जो मजमून है उर्दू वाला, सबक के बाद मुझे याद दिलाना, मैं इंशाल्लाह इसको यहाँ ग्रुप में डालता हूँ। तो उस पर मैंने एक मजमून लिखा, फ़िक़्ह हनफी के हवाले से दो संजीदा सवालात। उसका उन्वान मैंने ये रखा, फ़िक़्ह हनफी के हवाले से दो संजीदा सवालात। उसमें शायद बगदाश साहब ने यही मौजू उठाया है कि भाई इमाम अबू हनीफा के साथ इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ का क्या क्या रोल है, यानी इसको हम क्या रोल दे दें। क्या ये इमाम मोहम्मद और इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ क्या इमाम साहब के नीचे हैं या उनके बिल्कुल पैरेलल है? अगर नीचे हैं तो किस वजह से हैं? अगर पैरेलल है, बिल्कुल बराबर है ये तीनों, तो फिर तो वो इमाम मोहम्मद खुद मुजतहिद है, इमाम अबू यूसुफ खुद मुजतहिद है। तो फिर तो इसको फ़िक़्ह हनफी नहीं कह सकते, ये तो एक इज्तिमाई फ़िक़्ह हो गई। तो क्या करें इसको? फिर जो है ना, उन्होंने इसी तरह उसको फिर जो असहाबुत तरजीह ने जो तरजीहात कायम किए, उस पर भी उन्होंने कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के एतराज़ात किए हैं, वो आप मज़मून में पढ़ लेंगे। तो उनका कहना ये था कि गोया के या तो इमाम साहब का कौल ले लो सारा ही, जिस तरह इमाम फ़िक़्ह शाफ़ी में इमाम शाफ़ी के अक़वाल को लिया जाता है, फ़िक़्ह मालिकी में इमाम मालिक के अक़वाल को, तो यहाँ भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का कौल जो है ना वो ले लो। या फिर अगर सबको कंबाइन करना है तो फिर इसके लिए
گویا کہ ایک الگ طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھوڑی سی سوچ پنپ رہی ہے کہ ان حضرات کو ہم کیا نام دے دیں، یا ان حضرات کو فقہ حنفی میں کیا مقام دے دیں. تو اس میں گویا کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن آسان انداز میں نے کوشش کی ہے کہ اس مضمون میں اس کو جمع کر دو، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں. لیکن ہماری ٹریڈیشنل فقہ میں یہ ہے کہ وہ اصحاب الترجیح یہ کام کرتے ہیں. اس میں جو ترجیحات ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ بعد میں آنے والے باقاعدہ ایک طبقہ تھا، تو اس طبقے کی ذمہ یہ تھا کہ وہ ان مختلف اقوال میں ترجیح قائم کرے. اور یہ صرف ان تینوں ائمہ نہیں، خود امام صاحب کی بھی ایک مسئلے میں بسا اوقات تین تین اقوال ہوتے ہیں، دو دو اقوال ہوتے ہیں. اب اس میں سے بھی کس قول کے لینا ہے، تو یہ سارا کام اصحاب الترجیح کا ہوتا ہے. جیسے مثلا یہ جو صاحب ہدایہ ہے، جنہوں نے ہدایہ کتاب لکھی ہے، اصحاب الترجیح میں سے ہے. تو اس طرح سے اب جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی، بہت شکریہ، بہت کلیئر ہوا جی. جی. اور اصل میں نا بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ امام محمد اور امام ابو یوسف کو دیکھیں، یہ مستقل مجتہدین ہے، یعنی ان کا مقام اتنا بلند ہے. ہمیں یعنی یہ تھوڑا سا یہ تاریخ کا ایک عجیب و غریب بہرحال ایک کنفیوژن بحث ہے کہ ان لوگوں نے فقہ حنفی سے الگ ہٹ کر، امام صاحب سے الگ ہٹ کر اپنا مذہب کیوں کریٹ نہیں کیا، جب ان یہ مجتہد مطلق تھے. یعنی اگر ان کو ہم دیکھیں، اصول فقہ میں بھی ان کے اختلافات چلتے ہیں امام صاحب سے. تو جس آدمی کا اصول فقہ میں پہ اپنے اصول ہو تو وہی تو مجتہد ہوتا ہے، جس کے اصول بھی اپنے ہوتے ہیں اور فروع بھی اپنے ہوتے ہیں. تو ہمارے نا یہ سوال کافی عرصے سے فقہ حنفی میں ہے. تو ہمارے پرانے فقہ اس کا یہ جواب دیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ جو امام محمد اور امام ابو یوسف کے اقوال ہے نا، یہ بھی دراصل امام صاحب کے اقوال ہے. کہ امام صاحب ایک مسئلے میں مثلا چار قول لیتے تھے، اور پھر ان چار اقوال میں سے ایک قول خود امام صاحب چنتے تھے. مثلا ایک امام محمد چن لیتے تھے، ایک امام ابو یوسف چن لیتے تھے، اور پھر اسی پر بحث ہوتی تھی. تو یہ دراصل انہی کے اقوال ہے. لیکن یہ نقطہ نظر بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. ورنہ اتنا گہرا اختلاف نہ ہوتا دلائل کا اور اصول فقہ میں، اگر وہ سارے امام صاحب کے ہی اقوال ہوتے. تو زیادہ پھر ذہن کو یا دل کو یہ لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ تو تھے خود مجتہدین مطلق، لیکن ان لوگ امام صاحب سے اتنے متاثر تھے، اور امام صاحب کے اس چھتری کے نیچے وہ اتنے آ گئے تھے کہ ان کا گوارا ہی نہیں ہوا کہ وہ الگ مذہب بنا لے. بس ان کو امام صاحب کے ہی اس دائرے میں رہنا گویا کہ انہوں نے پسند کیا. اس سے امام صاحب کی شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے شاگردوں میں باقاعدہ مجتہدین مطلق ہے، لیکن وہ مجتہدین مطلق جو ہے نا، پھر بھی جو ہے نا کیا کرتے ہیں، وہ گویا کہ امام صاحب سے خود کو الگ نہیں کرتے. ہماری فقہ میں نا اس کے لیے ایک ٹرم وضع کی گئی خاص طور پر امام محمد اور امام ابو یوسف کے لیے، کہ یہ مجتہدین منتسب الی الامام ہے. یعنی مجتہدین منتسب الی الامام ان کو کہا جاتا ہے جو ہوتا تو مجتہد ہے، لیکن وہ انتساب کسی اور مجتہد کی طرف کرتا ہے. دراصل وہ اصول اس کے لیتا ہے، فروع اپنے کریٹ کرتا ہے. لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اپنے اصول بھی ہیں. اس میں سائد بغداد صاحب نے اسی پر بھی بات کی ہے کہ ان لوگوں کے اپنے اصول بھی ہیں. تو انہوں نے تو شروع میں یہ ایک باقاعدہ سوال اٹھایا کہ اس کو فقہ حنفی ہی نہیں کہہ سکتے، یہ فقہ حنفی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ امام صاحب کی تو فقہ ہی نہیں ہے. اس میں تو امام محمد کی فقہ بھی ہے، امام ابو یوسف کی فقہ بھی ہے، تو آپ لوگ اس کو فقہ حنفی کیوں کہتے ہو؟ تو گویا کہ اس طرح سے تھوڑی سی یہ ٹیکنیکل بحث ہے. لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ فقہ حنفی تو مشہور تو امام صاحب کے نام سے ہوئی ہے، لیکن یہ ہماری ایک اجتماعی فقہ ہے. یعنی یہ فقہ حنفی کی گویا کہ ایک اس کی ترجیح میں سے ایک وجہ بن جاتی ہے اس کو چننے کی، کہ یہ اجتماعی فقہ ہے. اس میں کئی مجتہدین کا کنٹریبیوشن ہے، اور سب کے ملا کر ایک گویا کہ فقہ ہے. یہ شخص واحد کی فقہ نہیں ہے، جیسے باقی جیسے یعنی فقہ شافی میں امام شافی کے ساتھ کوئی اور ٹکر کا بندہ ہے ہی نہیں. جو امام شافی ہے بس وہی فقہ شافی ہے. ہاں یہ بات تو چلتی ہے کہ امام شافی کا یہ قول لینا ہے یا وہ قول، لیکن ساتھ ایسا بندہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے قدوری سے لے کر کسی بھی فقہ کی کتاب اٹھائیں تو پیرالل چلتے ہیں، صاحبین پیرالل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کہ اس میں ہر مسئلے میں نے آپ قدوری اٹھائے پہلے مسئلے سے لے کر آخری مسئلے تک، تقریباً دو تہائی مسائل میں صاحبین کے اقوال ساتھ ذکر ہوتے ہیں کہ صاحبین یہ کہتے ہیں، صاحبین یہ کہتے ہیں، امام محمد یہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں، امام صاحب یہ کہتے ہیں. تو گویا کہ ان کے اختلافات ساتھ ساتھ جاری رہتے ہیں. جی اب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی، جزاک اللہ. جی پڑھیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی صلاۃ الخوف بسند متصل منا الی الامام الحافظ بعیسیٰ محمد بن عیسی بن ثورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب قال حدثنا یزید بن زرعین قال حدثنا معمر عن زہری
عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتان ركعة وطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وفي الباب عن جابر بن حذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حسمة وابي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وابي بكر رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى وقد ذهب مالك بن انس في صلاة الخوف الى حديث سهل بن ابي حسمة وهو قول الشافعي. وقال احمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على اوجه وما اعلم في هذا الباب الا حديثا صحيحا واختاروا حديث سهل بن ابي حسمة رضي الله تعالى عنه. وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حسمة رضي الله تعالى عنه لا غيره من الروايات وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه يقول حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن فوات بن جبير عن صالح بن ابي حسمة رضي الله عنه انه قال في الصلاة الخوف قال يقوم الامام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم الى العدو ويركعوا بهم ركعة ويركعون لانفسهم ركعة ويسجدون لانفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون الى مقام اولئك ويجيء اولئك فيركعوا بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له سنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن صالح بن أبي حسبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وقال لي اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح لم يرفع يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد وهكذا رواه أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وبيقول روى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن سهل بن خوات عن من سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبيقول مالك وشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتان ركعة فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. शाबाश माशाल्लाह। अब इसी से आप एक और बात भी ये ज़हन में रखिए, वो शायद मैंने शुरू में बताई भी होगी, लेकिन अब इसे यहाँ जो जब जोड़ कर कहेंगे तो समझेंगे तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम से मज़हब नकल नहीं करते ना, आपने देखा है वो आलुल कूफा कहते हैं। तो उसकी एक तोजी ख़ास तौर पर मेरे जहन में ये आ रही, हो सकता है किसी किताब में भी हो, लेकिन मेरे जहन में इसकी तोजी ये आ रही है कि ये दरअसल आल कूफा इसलिए कहते हैं कि इमाम साहब का वो अकेले का मज़हब था ही नहीं, वो दरअसल पूरे आले कूफा का मज़हब था। यानी आले कूफा से मुराद है जो कूफा के बड़े बड़े फ़ुक़हा थे, जैसे इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद और इमाम ज़ुफ़र, फिर इमाम साहब के असातिज़ा में इमाम हम्माद, फिर उनके असातिज़ा में इब्राहिम नफ़ी। तो ये सब को मिलाकर एक फ़िक़्ह तश्कील दी गई जो फ़िक़्ह हनफ़ी के नाम से मशहूर हो गई। तो इसलिए बाहर वाले उसको आले कूफा का मज़हब समझते हैं। तो इसीलिए इमाम तिरमिज़ी ने, यानी गोया कि वो आले कूफा का नाम इस्तेमाल करते, वो एक शख्स का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो एक शख्स की फ़िक़्ह है ही नहीं। ये मेरे ज़हन में इसकी एक तोजी आ रही है, इमाम साहब का नाम नकल न करने की, जो इमाम तिरमिज़ी नकल नहीं करते। जी, अब ये बाब है, बाबु माजा फ़ी सलातिल खौफ, के सलातुल खौफ के बारे में। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते कि नबी अलैहि सलाम ने सलातुल खौफ पढ़ाई बेहदा ताइफतैनी, दो ग्रोह में से एक ग्रोह को, रकातन एक रकत, व ताइफतुल उखरा, और दूसरा ग्रोह था मुवाजहतल अदू, वो दुश्मन के सामने था। सुमन सरफु, फिर ये ग्रोह चले गए, फ़क़ामू फ़ी मक़ाम आउलाइका, और उस ग्रोह के जो दूसरा ग्रोह था उसकी जगह खड़े हो गए। वजा उलाइका, और वो दूसरा ग्रुप आया, फसल्ला बिहिम रकअतन उखरा, तो आपने उन्हें दूसरी रकत पढ़ाई। सुम्मा सल्लम अलैहिम, फिर सलाम फेर दिया। फ़क़ाम हाउला, तो ये लोग खड़े हो गए, जो दोबारा आया था, जो दूसरा ग्रुप था। फ़क़ज़ौ रकअतहुम, अपनी रकत पूरी कर ली। वक़ाम हाउलाई, और वो लोग फिर आ गए, खड़े हो गए, फ़क़ज़ौ रकअतहुम, उन्होंने भी अपनी रकत लौटा ली, यानी जो एक एक रकत उनसे रह गई थी।
وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وسالم بن ابي حسمة وابي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وابي بكر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى وقد ذهب مالك بن انس في صلاة الخوف کہ مالک بن انس امام مالک کا صلاۃ الخوف میں سہل بن ابی حسمہ کے حدیث کی طرف گئے ہیں، وہ قول شافی اور وہ امام شافی کا قول ہے۔ قال احمد امام احمد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الخوف مروی علی اوجہ کئی طریقوں سے، وما عالم فی هذا الباب اور مجھے اس باب میں معلوم نہیں ہے مگر ایک صحیح حدیث، اور میں اختیار کرتا ہوں سہل بن ابی حسمہ کی حدیث کو۔ اور ایسے ہی اسحاق بن ابراہیم نے کہا کہ روایات ثابت ہے نبی علیہ السلام سے صلاۃ الخوف ورا، اور وہ سمجھتے ہیں ان کل معروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی نبی علیہ صلاۃ والسلام سے مروی ہے فی صلاۃ الخوف صلاۃ الخوف کے بارے میں، فهو جائز اور یہ سارے جائز ہیں، وهذا على قدر الخوف اور یہ خوف کے بقدر ہوگا، یعنی جتنا خوف شدید ہوگا تو اسی اعتبار سے طریقہ بھی چینج ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ قال اسحاق اور اسحاق کہتے ہیں ولسنا نختار حدیث سال بن ابی حسمہ، ہم سال بن ابی حسمہ کی حدیث کو نہیں اختیار کرتے۔ سال بن ابی حسمہ کی کون سی حدیث ہے وہ آگے آ رہی، علی غیر من الروایات دوسری روایاتوں کی بنسبت، اور ابن عمر والی حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کو روایت کیا موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اب سال بن ابی حسمہ والی حدیث کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ سال بن ابی حسمہ فرماتے ہیں انه قال فی صلاۃ الخوف کہ انہوں نے صلاۃ الخوف کے بارے میں فرمایا یقوم الامام امام کھڑا ہوگا مستقبل القبلہ قبلے کی طرف رخ کر کے، وتقوم طائفۃ من معه اور ایک گروہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، وطائفۃ من قبل العدو اور ایک گروہ دشمن کی طرف دشمن کے سامنے ہوگا، وجوہم الی العدو سب کے چہرے دشمن کی طرف ہوں گے، فیرکو بمرکعتن وہ ایک گروہ کو رکعت کرا لے گا، وَيَرْكَعُونَ لِأَنفُسِهِمْ رَكَعَةً اور وہ اپنے لیے اپنی رکعت لوٹا لے گا جو گروہ تھا، وَيَسْجُدُونَ لِأَنفُسِهِمْ اور وہ اپنے لیے سجدہ کر لیں گے 2 سجدے فی مکانم اسی جگہ، ثم يذهبون پھر یہ چلے جائیں گے الی مقام اولئک اس دوسرے گروپ کی طرف، وَيَجِيءُ اولئک اور وہ لوگ آ جائیں گے، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكَعَةً اور وہ بھی ان کو ایک رکعت پڑھا لے گا امام، وَيَسْجُدُ بِهِمْ سجدتين اور 2 سجدے کرا لے گا، فَيَلَوْ ثنتان تو وہ اس کے 2 ہو جائیں گے امام کے، وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ اور سب کی باقیوں کی ایک رکعت ہوگی، ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين پھر وہ اپنی ایک رکعت پڑھ لیں گے اور 2 سجدے جو ہے نا وہ گویا کہ وہ بھی کر لیں گے۔ تو یہ آج گروپ میں کس نے کہا تھا کہ ہمیں وہ صلاۃ الکسوف کے بارے میں کنفیوژن ہے، کیا ان کی کنفیوژن دور ہوئی یا نہیں؟ تو تھوڑا سا غور سے سن لیا کرے، اور اگر نہ سمجھ میں آیا کرے تو یہ استاد کس لیے، تو اس لیے ان سے پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آگے محمد بن بشار کہتے ہیں میں نے یحییٰ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، فحدثنی عن شعبہ تو انہوں نے مجھے شعبہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے سالم بن خوات سے، انہوں نے سال بن ابی حثمہ سے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے، جیسے یحییٰ بن سعید کی انصاری کی، یعنی انہوں نے اس کو مرفوع روایت کر دیا، یعنی پچھلے سند میں تو مرفوع نہیں تھا، سال بن ابی حثمہ جیسے اپنا بتا رہے، لیکن اس سند میں باقاعدہ نبی علیہ السلام کی نسبت ہے۔ وقال لی اکتب الی جنبی انہوں نے کہا کہ اس کو اس علوم میں اس کو لکھ، لست احفظ الحدیث لیکن مجھے حدیث یاد نہیں ہوئی، ولیکن مثل حدیث ابن سعید الانصاری لیکن وہ بھی یحییٰ بن سعید انصاری کی طرح یہ حدیث ہے۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کو یحییٰ بن سعید انصاری نے مرفوع بیان نہیں کیا قاسم بن محمد سے، اور ایسے ہی یحییٰ بن سعید انصاری کے شاگردوں نے اس کو موقوفاً روایت کیا ہے، لیکن شعبہ نے اس کو مرفوع بیان کیا، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کی، عبد الرحمن بن قاسم بن محمد۔ اور مالک بن انس نے یزید بن رومان سے، انہوں نے صالح بن خوات سے، انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی، فذکرنا ہوا انہوں نے بھی ایسی ہی بیان کیا، یعنی جیسے سال بن ابی حسمہ والی ہے۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ایسے امام مالک شافعی احمد اسحاق کا قول ہے، اور بہت سارے لوگوں سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی 2 گروہ میں سے ایک کو ایک ایک رکعت، فکانت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتانی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 رکعتیں ہو گئیں، وَلَهُمْ رَكْعَةً رَكْعَةً اور ان کے لیے ایک رکعت ہو گئی۔ یہ توجہ ہے یا نہیں؟ السلام علیکم سر جی۔ جی جی ہے سر جی چلیں، جی سر طارق بول رہا ہوں۔ جی پوچھیں۔ ہاں جی سر میں نے تھوڑا سا یہی کہنا تھا کہ میں نے ابھی کل ہی یہ یعنی جوائن کیا کلاس، تو مجھے ابھی تھوڑی ساری ویسے میں ان کے ساتھ سنکرونائز ابھی نہیں ہو رہا اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، تو ہاں جی تو وہ میں نے اس لیے نا لکھا تھا، مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے
کہ 4 رکعت جو پڑھی گئی 4 سجدوں کے ساتھ، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں بہت خوب، تو پوچھ لیا کرے، میں سمجھا شاید ہمارا کوئی پرانا طالب علم ہے اس لیے۔ تو نہیں دیکھو پرانا نہیں چار، ہے، میں نکال لی جائے۔ ہاں اس میں یہ تھا صلاۃ الکسوف میں یہ تھا، وہ بار بار سجدوں کا ذکر آ رہا تھا تو اس لیے وہ کنفیوژن ہو رہی تھی۔ تو اس ہاں وقت جی میں نے سر۔ وہ اس کی مینشن بھی کیا تھا کہ 4 سجدوں سے مراد ہے 2 رکعت، کیونکہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نا۔ تو کبھی کبھی جی سر۔ فقہا یا محدثین حضرات ایک رکعت کو کہتے ہیں سجدتین، یعنی ایک رکعت کو کہتے ہیں 2 سجدے، تو گویا کہ ہاں، ایک رکعت کا لفظ بولتے ہیں یا 2 سجدوں کا لفظ بولتے ہیں۔ تو اس لیے 4 سجدات کا مطلب ہوتا ہے 2 رکعت، کیونکہ 2 سجدے ایک رکعت کے برابر ہے، تو 4 سجدوں کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ 2 رکعت۔ اب یہ ہاں جی 4 2 بار رکعت، سجدات لیکن کا اس لفظ میں سمجھ 4 میں آ گیا؟ رکعت لکھا ہو۔ شاباش، اب 4 سجدات کی تشریح ہوگی۔ اس کے بعد ہے 4 رکعت۔ 4 رکعت کا مطلب ہوتا ہے، رکعت دراصل رکوع کی جمع ہے، 4 رکوع، یعنی اس میں 4 رکوع کا ذکر ہے کہ ہر رکعت میں 2 2 رکوع ہے، تو کتنے رکوع ہو گئے؟ 4 رکوع ہو گئے۔ تو گویا کہ وہاں رکعت سے مراد رکوع ہے اور سجدات سے مراد ہے رکعت۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جی سر، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کنفیوژن دور ہو گئی یا مکمل نہیں دور ہوئی؟ تو میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ ہاں نہیں ٹھیک ہو گیا سر۔ چلو جی، تو پوچھ لیا کرے۔ دیکھو آپ لوگوں کا بالکل حق ہے نا، یہ طلباء کا حق صحیح۔ ہے کہ اگر انہیں کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو ایک نہیں 1000 بار پوچھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب بندہ کلاس میں پوچھے گا ہی نہیں، یا تو استاد کو بسا اوقات پتہ نہیں چلتا، یا استاد یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا، تو ان کے اس فہم پہ اعتماد کر کے گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ تو پھر طالب علموں کی ہے کہ وہ پوچھا کرے استاد سے، جو ہے نا وہ علم لیا کرے۔ جیسے ابھی ایک شکریہ۔ ساتھی نے ماشاءاللہ کتنا اچھا سوال کیا، تو اس سے ایک گویا کہ موضوع چلا گیا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، ہمارے استاد جی تھے مولانا مفتی یونس صاحب، فوت ہو گئے، بہت نوجوانی میں فوت ہو گئے، بہت بڑے آدمی تھے، فیصل آباد کے وہ ہمارے بہت شیخ الحدیث بھی تھے اور بہت بہت بڑے مفتی تھے۔ تو وہ اصل میں نا اپنے استاد مولانا زاہد صاحب کے بارے میں بتاتے تھے، ابھی حیات ہے، جو جامعہ امدادیہ والے مولانا زاہد صاحب، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا نا۔ تو وہ مولانا زاہد صاحب، چونکہ مولانا زاہد صاحب کا بھی نا مطالعہ بہت وسیع ہے، بہت مطالعے والے آدمی ہیں، اللہ نے بہت زیادہ علم دیا ہے۔ تو ہم استاد جی مفتی نا صاحب نے ایک دن ہمیں بتایا کہ میں استاد جی سے بحث بہت کرتا ہوں، اور کہتے ہیں اس بحث میں میرا مقصد استاد جی کا علم نکلوانا ہوتا ہے۔ تو جب میں استاد جی پہ سوال کرتا ہوں، بحث کرتا ہوں، تو استاد جی آگے سے بولنا شروع کر دیتے، تو ہمیں بہت سارا علم آ جاتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، بسا اوقات سوال سے بھی گویا کہ وہ استاد کی اس طرف توجہ چلی جاتی ہے، اس لیے وہ پھر اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تو پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شروع میں ایسے ہی مشکل لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے نا تو وہ خود بخود جو ہے نا ایڈجسٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ جی، تو یہ ہم پڑھ رہے تھے یہ صلاۃ الخوف کا باب۔ دیکھو شریعت نے ایک نماز نکالی ہے جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، یعنی خوف کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز۔ کیا مطلب خوف کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز؟ خوف کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروپ ہے، ایک جماعت ہے، وہ جہاد کے لیے گئی ہوئی ہے، کافروں سے لڑ رہی ہے، لڑائی کا موقع ہے، یا وہ کسی جنگل میں کسی ایسی جگہ میں ہے کہ اب وہاں جو ہے نا کوئی دشمن ہے یا کوئی جانور ہے ایسا خوفناک کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا بنتا ہے۔ تو عموماً اس کی لڑائی میں زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، لیکن خوف کے تو ظاہر ہے اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی جنگل میں ایسے خونخوار جانور ہو جن کے لیے پہرا دینے کی ضرورت ہو، تو سب سو نہیں سکتے، سب مشغول نہیں ہو سکتے کہ وہ حملہ آور نہ ہو جائے، تو ایسے موقع پر پھر صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سمپل طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ پہرہ داری کریں اور باقی لوگ جو ہے نا وہ پہلے اپنی نماز پڑھ لیں، پھر دوسرے لوگ اپنی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ تو گویا کہ ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ لیتا ہے، دو دو ٹولیوں میں بٹ کر ہر کوئی اپنی جماعت کرا لیتا ہے، تو پھر تو ظاہر صلاۃ الخوف نہ ہوا، پھر تو ہر کسی نے اپنی نماز پڑھ لی۔ ایک سمپل طریقہ تو یہ، لیکن یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سب کا امام ایک ہو، مثلا کوئی 2 امام ہو ہی نہ، اور وہ سب چاہتے ہم نے اکٹھے جماعت کرانی ہے سب نے، تو ایسے موقع پر پھر صلاۃ الخوف مشروع ہے۔ اب اس میں یہ کرنا ہے کہ دونوں نے اکٹھے نماز پڑھنی ہے، لیکن ساتھ ایک گروپ نے جو ہے نا وہ دشمن کا سامنا بھی کرنا ہے، پہرہ داری بھی کرنی ہے، چوکی داری بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر صلاۃ الخوف مشروع ہے۔ اب صلاۃ الخوف کے احادیث میں کوئی 8 کے قریب طریقے ہیں، امام ابو داؤد نے 8 طریقے ذکر کیے ہیں، لیکن بعض محدثین نے
14 ذکر کر دیے، بعض محدثین نے اس پر مستقل رسالے لکھے 17 طریقے ذکر کر دیے، 17 جو ہے اس کے طریقے ہیں وہ ذکر کر دیے، لیکن ان تمام طریقوں میں 2 طریقے سب سے مشہور ہیں جو احناف اور ائمہ ثلاثہ نے لے لیے، جس کو جو بنیادی 2 طریقے، جو بنیادی 2 حدیثیں ہیں امام ترمذی بھی یہاں لے کر آئے، تو ان 8 میں یا ان 17 میں 2 بنیادی طریقے، باقی طریقے انہی سے نکلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں جو احناف کا مذہب ہے، جو احناف ہے وہ گویا کہ ان کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ 2 گروپ ہو جائیں گے، گروپ 1 گروپ 2۔ تو جو گروپ 1 ہوگا وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، نماز شروع ہو جائے گی۔ گروپ 2 دشمن کے مقابل کھڑا رہے گا، وہ تو ظاہر نماز میں شریک نہیں ہے۔ تو جو گروپ 1 ہے، امام اس گروپ 1 کو 1 رکعت پڑھا لے گا، یعنی 1 رکعت سے مراد یہ کہ رکوع کر لیے، 2 سجدے کر لیے، اب دوسری رکعت کے لیے وہ اٹھ جائے گا۔ تو دوسری رکعت کے لیے وہ جیسے ہی اٹھے گا تو گروپ 1 چلا جائے گا اسی نماز کے اندر آہستہ آہستہ چلتا جائے گا، گروپ 2 کی جگہ چلا جائے گا۔ اب وہ وہاں کھڑا رہے گا، ہوگا نماز میں لیکن کھڑا ادھر رہے گا۔ ظاہر مقصد تو صرف چوکیداری کرنی ہے، لڑائی تو نہیں کرنی تاکہ وہ کوئی آئے تو وہ گویا کہ ان کو پتہ چلے۔ اب گروپ 1 وہاں کھڑا رہے گا، گروپ 2 آ جائے گا، وہ امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو جائے گا، تو امام صاحب دوسری رکعت پڑھ لیں گے اور گروپ 1 بھی ان کے ساتھ رکعت پڑھ لے گا۔ اب امام صاحب کی تو 2 رکعتیں ہو گئی امام کی، تو امام عطیات میں بیٹھ جائے گا، اپنی عطیات پڑھ کے وہ سلام پھیر دے گا۔ اب وہ تو فارغ ہو گیا، تو یہ جو گروپ 2 ہے اب اس کی تو 1 رکعت رہتی ہے نا، تو اب گروپ 2 جو ہے نا وہ چلا جائے گا، اسی نماز کے اندر چلا جائے گا۔ ایک قول یہ کہ نماز کے اندر چلا جائے گا گروپ 1 کی جگہ۔ گروپ 1 جو ہے نا واپس آ جائے گی اور اپنی جو ان کی 1 رکعت رہ گئی ہے وہ لوٹا لیں گے اور یہ فارغ ہو جائیں گے۔ پھر گروپ 2 جو ہے نا وہ دوبارہ آ جائے گا اور گروپ 2 جو ان کی 1 رکعت رہتی ہے وہ گویا کہ وہ یہاں لوٹا لیں گے۔ تو اس طرح سے نماز کا طریقہ ہے احناف کیا۔ لیکن احناف کیا ایک ورژن یہ بھی ہے کہ یہ جو گروپ 2 تھا نا، جب امام فارغ ہو گیا تو گروپ 2 نہ جائے، گروپ 2 ادھر ہی اپنی نماز پوری کر لے، اپنی نماز پوری کر لے، فارغ ہو جائے اور وہ چلا جائے۔ پھر گروپ 1 کو بلا لے، کیونکہ تاکہ وہ یہاں بھی نماز میں جائیں گے پھر واپسی بھی نماز میں آئیں گے، تو بہتر یہ وہ ادھر سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، وہ اپنی گئی ہوئی رکعت لوٹا لے، کیونکہ گروپ 1 تو کھڑا ہی ہے ادھر، تو یہ اپنی گئی ہوئی رکعت لوٹا لے اور یہ فارغ ہو جائے اور گروپ 1 پھر آ کر اپنی گئی ہوئی رکعت لوٹا لے۔ تو گویا کہ احناف کے ہاں طریقہ، یہ احناف والا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، تو 1 رکعت پھر بغیر امام کے ہوگی؟ ہاں، 1 رکعت بغیر امام کی ہوتی ہے، جیسے ہم سے رکعتیں رہ جاتی ہیں نا تو پھر ہم وہ اپنی رکعتیں دوبارہ لوٹاتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اسی طرح اپنی گئی ہوئی رکعتیں لوٹا لیں، جس طرح ہم سے مثلا بسا اوقات 1 رکعت رہ جاتی ہے، 2 رکعتیں رہ جاتی ہے، تو اسی طرح یوں سمجھیں گے کہ ان سے 1 رکعت رہ گئی، تو اس لیے وہ اپنی رکعت دوبارہ اپنی جو ہے نا وہ لوٹا لیں گے۔ یہ تو ہو گیا احناف کا طریقہ۔ اب ائمہ ثلاثہ نے کیا کیا؟ ائمہ ثلاثہ نے سہل بن ابی حسمہ والی حدیث کو لیا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں طریقہ یہ، ان کے یہاں طریقہ تھوڑا سا زیادہ سمپل ہے بنسبت احناف کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو امام ہے نا وہ پہلے گروپ کو 1 رکعت پڑھا لے گا، 1 رکعت پڑھا لے گا، جب 1 رکعت پڑھا لے گا تو امام تو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا نا، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ امام کے لیے، امام جو ہے نا وہ انتظار کرے گا، یہ لوگ اب امام سے خود کو الگ کر دیں گے، امام سے خود کو الگ کر اور اپنی جو دوسری رکعت ہے وہ ادھر ہی پڑھ لیں گے، امام سے پہلے فارغ ہو گئے، یہ چلے جائیں گے، اب امام کھڑا ہے، امام انتظار میں، اب دوسرا گروپ آ جائے گا، دوسرا گروپ ان کے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، اب امام دوسری رکعت پڑھ لے گا، جب امام دوسری رکعت پڑھ لے گا تو امام سلام پھیر دے گا، جب امام سلام پھیر دے گا تو دوسرا گروپ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی جو گئی ہوئی رکعت ہے وہ لوٹا لے گا۔ تو گویا کہ اس میں بنیادی طور پر ائمہ ثلاثہ کے طریقے میں یہ ہے کہ نماز میں چلنا پھرنا نہیں ہوتا، جو پہلا گروپ ہے وہ ادھر ہی اپنی نماز مکمل کر کے چلا جاتا ہے اور جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی آ کر ادھر ہی اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ ہے اس طریقے میں کہ اس میں پہلا گروپ امام سے پہلے فارغ ہو گیا، ایسا ہے نہیں کہ جو پہلا گروپ ہے وہ امام سے پہلے فارغ ہو گیا، ابھی امام نماز میں اور یہ گروپ اپنی نماز پوری کر کے چلا گیا، تو مقتدی امام سے پہلے فارغ ہو جائے، ہم احناف کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ شریعت میں اس کی مثال نہیں ملتی، تو وہ تو امام ہے نا، تو پہلے امام کو فارغ ہونا ہے، اس نے اپنی نماز پوری کرنی ہے، یہاں کیسے ہو گیا
کہ مقتدی جو ہے وہ امام سے پہلے اپنی نماز مکمل کر رہا ہے، تو گویا کہ ایک تو اس میں یہ تھوڑی سی ہم اس لیے اس طریقے کو نہیں لیتے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ دوسرا ہم اس لیے نہیں لیتے کہ اس میں امام انتظار کرتا ہے، کیونکہ جب تک پہلا گروپ اپنی گئی ہوئی رکعت لوٹاتا ہے تو امام اپنی رکعت نہیں پڑھتا، ورنہ تو دوسرے گروپ سے رکعت چلی جائے گی نا۔ تو یہاں امام انتظار کرتا ہے کہ پہلے یہ پیچھے والی اپنی رکعت پوری کر لے، نماز پوری کر کے چلے جائیں، اور دوسرا گروپ آ کر میرے پیچھے نیت باندھ لے، پھر میں اپنی نماز شروع کروں گا۔ تو یہاں امام کو انتظار کروانا پڑتا ہے، اور امام کو انتظار کروانا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امام ہے۔ مقتدیوں کو امام کا انتظار کرنا چاہیے، امام کو مقتدیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس اصولی پیچیدگیوں کی وجہ سے احناف نے اس طریقے کو نہیں لیا، احناف نے وہ والا طریقہ لیا جس میں امام کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا، امام اپنی نماز ترتیب سے پڑھتا ہے، پیچھے والے جو ہے نا وہ گویا کہ اپنی گئی ہوئی رکعتیں لوٹا لیتے ہیں۔ ہاں اس میں صرف تھوڑا سا اس میں ایک اصول کے خلاف پھر یہ احناف کے طریقے میں کہ چلنا پھرنا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے چلنا پھرنا بھی نماز میں ضرورت کے موقع پر جائز ہے، تو اس لیے پھر اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ترجیح کی بات ہے، ورنہ تو ائمہ ثلاثہ کا طریقہ بھی حدیث میں آیا ہے، جس طرح میں بتایا 8 طریقے ہیں۔ تو مثلا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام جو ہے نا وہ ایک گروہ کو وہ ایک رکعت پڑھ لے، اور جو مقتدی ہے نا، تو جو مقتدی ہے وہ یعنی اس میں ایک تیسرا طریقہ کہ اس میں امام جو ہے نا ہر ایک کو الگ الگ 2 بار نماز پڑھائے، ایک اس گروہ کو بھی 2 رکعت پڑھا لے، پھر وہی نماز امام دوبارہ دوسرے گروہ کو بھی پڑھا لے، اس طرح کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور بھی اس میں کافی چھوٹے چھوٹے فروق ہے، جس میں بسا اوقات امام انتظار کرتا ہے، بسا اوقات نہیں کرتا، تو اس طرح سے گویا کہ مختلف طریقے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہی 2 طریقے ہیں، ایک ائمہ ثلاثہ نے لیا ہے اور ایک احناف نے لیا ہے۔ اب یہ طریقے سمجھ میں آ گئے یا نہیں آئے؟ 3 تو آگے سر، 3 طریقے تو سمجھ آ گئے۔ ہاں چلو، تو بس آپ لوگ یہی 2 طریقے یاد کریں، جو ائمہ ثلاثہ کا طریقہ ہے جو سہل بن ابی حسمہ والی حدیث میں آ رہا ہے، اور جو احناف کا طریقہ ہے جو ابن عمر کی حدیث میں آ رہا ہے، تو یہ گویا کہ اس کو لینا ہے۔ دوسرا جو احناف کا طریقہ ہے نا، قرآن کا جو ظاہر آیت ہے وہ بھی اس کی تائید کر رہا ہے۔ قرآن میں 5ویں پارے میں یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ ایک گروہ جو ہے نا وہ اپنا اسلحہ اٹھا کر دشمن کے مقابلے میں چلا جائے، اور ایک گروہ نماز پڑھے، پھر دوسرا گروہ آ جائے۔ تو اگرچہ اس میں اس طرح کی تفصیلات تو نہیں ہے قرآن میں کہ بھائی وہ امام انتظار کرے یا اپنی رکعت لوٹا لے، نہیں، اس کا جو ایک تھیم بیان ہوا ہے اس میں اس طرح سے گویا کہ آنے جانے کا تھوڑا سا اس میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے قرآن کی آیتوں میں، اس لیے بھی ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہ ظاہر قرآن کے زیادہ موافق۔ لیکن احناف میں سے امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف مشروعی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں صلاۃ الخوف نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو اس کا ذکر ہوا ہے نا صلاۃ الخوف کا، اس کے ورڈز یوں ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ امت کے اندر موجود ہو تو پھر اس طرح سے نماز پڑھو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، یہ گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے یوں۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہاں شرط لگائی گئی کہ جب نبی علیہ السلام موجود ہو، تو جب نبی علیہ السلام جب نہیں ہے تو لہٰذا آپ کے ساتھ ہی اس کی مشروعیت ختم ہو گئی۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قید اتفاقی ہے، یعنی یہ صرف نبی علیہ السلام کا ذکر اتفاقاً آ گیا، کوئی نہیں، قید نہیں ہے کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ دراصل احناف کہتے ہیں کہ یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ یہ دراصل نماز الخوف ظاہر اس کی ضرورت اسی موقع پر آتی ہے جب ایک ایسا امام ہو جس کے پیچھے سب نماز پڑھنا چاہتے ہو، جیسے امام نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دوسرے امام کے پیچھے کون نماز پڑھے گا؟ تو اگر اسی گروپ میں ایسا ایک ہی امام ہو، سب چاہتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھے، تو پھر وہاں صلاۃ الخوف کا طریقہ آئے گا۔ یہ امام ہی ایک ہے، باقیوں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی ظاہر ہے پھر صلاۃ الخوف آئے گا۔ تو اذا کنت سیفہم امام کے ایک ہونے کی طرف اشارہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ہوں گے تو صلاۃ الخوف ہوگا اور نبی علیہ السلام نہیں ہوں گے تو صلاۃ الخوف نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا اب؟ جنگیں سر پیش آتی رہتی ہیں۔ ہاں جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کیا پوچھا ہے، کیا 2 رکعت کی 2 جماعتیں نہیں کروائی جا سکتی؟ نہیں، وہ نہیں کروائی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام ایک مرتبہ اپنی نہیں، 2 جماعتوں سے مراد ہے 2 ائمہ، یعنی 2 ائمہ الگ الگ کروا دے، وہ تو کروائی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم بحث ہی اسی صورت میں کر رہے ہیں جب امام ایک ہو۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک امام ان کو 2 رکعت دوبارہ پڑھا لے، تو پھر تو اس میں ایک پھر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب امام نے ایک مرتبہ اپنی فرض پڑھ لی تو دوبارہ جب فرض پڑھے گا وہ فرض رہے گا نہیں، وہ فرض کیا ہو جائے گا، وہ تو نفل بن جائے گا۔
تو جب نفل بن جائے گا تو پھر وہ تو متنفل ہے، تو پیچھے فرض والے، تو فرض والے متنفل کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر کیا کرے گا؟ اگرچہ ایک طریقہ یہ بھی ہے ان 8 یا 16 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام 2 مرتبہ نماز پڑھے، امام 2 مرتبہ نماز پڑھے اور باقی ایک مرتبہ نماز پڑھے، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا اب؟ ہاں، الگ امام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ جو جس طرح شروع میں نے بتایا کہ اگر امام الگ الگ ہوں گے پھر صلاۃ الخوف کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ صلاۃ الخوف دراصل اس حالت میں جب امام ایک ہے اور سب نے اکٹھی جماعت پڑھنی، جماعت کے بغیر رہنا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ یہ بہت ہی ریئر حالت میں ہے، کوئی اتنا عام حالت میں اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جی، اب کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ پڑھیں پھر آگے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی سجود القرآن وبه يقول حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن عمر الدمشقي عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريره وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سيد بن ابي هلال عن عمر الدمشقي وبه يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن الصالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سيد بن ابي هلال عن عمر وهو بن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبرني عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم وهذا اصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب۔ شابش، ماشاءاللہ۔ تو یہ باب ہے باب ما جاء فی سجود القرآن، یہ باب ہے کہ سجود قرآن کے بارے میں۔ تو اس کو پہلے میں ترجمہ کراتا ہوں، پہلے آپ تھوڑا سا اس میں ایک یہ سن لیں کہ سجدے 14 سجود القرآن سے مراد ہے جو قرآن پاک کے وہ 14 آیتیں جن میں سجدے کا حکم دیا گیا، اس کو پڑھتے ہی انسان سجدے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے تراویح میں آپ دیکھتے ہیں یا انسان نے ویسے تلاوت کر رہا ہو یا کوئی اور تلاوت کر رہا ہو اور یہ آدمی سن لے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ کہ سجدہ واجب ہے یا سنت ہے، تو ہم احناف کیا سجدہ واجب ہے، اس کو کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے اسے مستقل کیا ہے، اور دوسرا جو سجدوں والی آیات ہے اس میں سے اکثر میں سجدے کا حکم ہے، یا اس میں یہ ہے کہ کافر لوگ سجدہ نہیں کرتے، مسلمان کرتے ہیں، تو لہذا پھر مسلمان ہونے کا شان یہ ہے کہ مسلمان اس موقع پر سجدہ کرے، تو کہ وہ تھوڑی سی وعید بیان کی جاتی ہے ان آیتوں میں، تو اس لیے ہم احناف سجدے کو کیا سمجھتے ہیں؟ واجب سمجھتے ہیں، لیکن باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سنت سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا اس میں اہم مسئلہ ہے کہ سجدوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو دیکھو قرآن پاک میں کل 15 آیتیں ایسی ہیں جن میں سجدوں کا ذکر ہے، تو ان 15 آیتوں میں سے امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ یہ 15 کے 15 سجدے کرنے، جبکہ احناف اور شوافی کہتے ہیں کہ 14 سجدے کرنے۔ اب احناف اور شوافی دونوں نے ایک ایک سجدہ چھوڑا ہے، لیکن الگ الگ سجدہ چھوڑا ہے۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج میں 2 سجدے، آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے سورۃ الحج کا جب بالکل آخری صفحہ آتا ہے 70ویں پارے کا، تو اس میں ایک جگہ آپ نے لکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا حاشیے پہ کہ السجدۃ عند الشافعی، کسی کی نظر اس پر گئی ہے یا نہیں گئی؟ جی سر، جی سر ہاں گئی۔ ہاں، تو وہ جو السجدۃ عند الشافعی ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج میں 2 سجدے، اور سورۃ الصاد میں سجدہ نہیں۔ سورہ صاد میں جو دوسرے رکوع کے بالکل شروع میں جو سجدہ آتا ہے، تو آخر میں دوسرے رکوع کے آخر میں جو سجدہ آتا ہے، تو جس میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الصاد میں سجدہ نہیں ہے، تو ایک نکل گیا، اور سورۃ الحج میں 2 سجدے، تو اس طرح سے 14 ہو گئے۔ لیکن ہم احناف کہتے ہیں نہیں، سورہ صاد والا سجدہ ہے اور سورۃ الحج میں دوسرا سجدہ نہیں، تو ہم اس طرح سے 14 بنا لیتے، وہ اس طرح سے 14 بنا لیتے۔ جبکہ امام مالک یہ فرماتے کہ 11 سجدے ہیں، نہ 14 نہ 15۔ وہ فرماتے جو قرآن کی آخری صورتیں، جو آخری مفصلات والی صورتیں، یعنی آخری 3 صورتیں، سورۃ النجم میں سجدہ آ رہا ہے، آخری 3 سجدے سورۃ انشقاق میں آ رہا ہے، اور سورۃ العلق میں آ رہا ہے، یہ تینوں صورتیں مکی ہیں،
تو وہ فرماتے ہیں یہ جو مفصلات صورتیں اس کو کہتے ہیں، تو یہ جو مفصلات کی صورتوں میں جو سجدہ آ رہا ہے یہ مکی دور میں تھا، مکی دور میں مشروط ہے، بعد میں یہ منسوخ ہو گئے۔ مدنی دور میں نبی علیہ السلام ان میں سجدے نہیں کرتے تھے، آگے کچھ حدیثیں آئیں گے، تو وہ اس روایت کو لیتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان میں سجدے نہیں۔ تو اب آپ مختلف قسم کی روایتیں دیکھیں گے تو یہ تفصیل آپ نے تو کہ ہر ایک نے اپنی اپنی روایت لے لی، لیکن اصل اس میں جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام میں نہیں تھے، ہم آگے اس کی تشریح کریں گے۔ مطلب یہ کہ موقع پر آپ نے سجدہ نہیں کیا کہ سجدہ آپ نے کر اس لیے توجیہ کے اپنا ان روایت توجیحات کرتے ہیں، تو ہر فقیہ نے اپنے اعتبار سے وہ لیا ہے، تو جو روایتیں پیش کریں گے وہ اسی کانٹیکسٹ میں پیش کریں گے، سجدوں کی تعداد کے کانٹیکسٹ میں۔ تو دیکھیں اب آپ نے تلاوت تو کر لی نا، حدیث کی ہو گئی جی، جی اب دیکھیں تو باب ما جاء فی سجود القرآن۔ تو دردا وہ ابو الدرداء سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سجد تمہارا رسول علیہ السلام، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سجدے کیے 11 سجدتن 11 سجدے، 11 سجدے کیے، منہا التی فی، اس میں ایک وہ تھا جو سورۃ النجم میں تھا۔ اب مسئلہ یہ یار سجدے تو کیے ہیں لیکن ایک سجدہ اس میں النجم میں بھی تھا، تو سورۃ النجم تو مفصلات میں آتی ہے، تو اس طرح سے پھر امام مالک کے خلاف چلی جاتی ہے حدیث۔ اور وہ فی الباب، اور اس باب میں حضرت علی ابن عباس، ابی ہریرہ ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ اب قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابی درجات یہ حدیث غریب ہے، لا نعرف، ہم اس کو نہیں جانتے مگر سعید بن ابی ہلال کے طریق سے جو عمر دمشقی سے روایت کرتے ہیں۔ اب آگے وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور سند ذکر کرتے ہیں کہ ام دردہ ابو الدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ سجدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ 11 سجدے کیے، منہا التی فی النجم، اس میں سے ایک وہ تھا جو سورۃ النجم میں، واضح اصح منہا من حدیث سفیان ابن وکیع عن عبداللہ ابن وہب، یہ ذرا زیادہ صحیح ہے جی۔ یہ انہوں نے لگتا ہے آگے کچھ ہے، تھوڑا سا آگے کوئی ایک دو ابواب کے بعد آئیں گے باب، یہ انہوں نے درمیان میں خروج النساء الی المساجد کا ذکر کیا، لیکن وہ کچھ سجدوں کے ابواب کچھ ایک دو تین باب کے بعد آئیں گے جی، پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب في خروج النساء إلى المساجد. وبه يقول حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. فقال فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن. وفي الباب عن أبي هريرة وزينب بن امرات بن عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح۔ شابش، یہ باب ہے، باب ما جاء فی خروج النساء الی المساجد، کہ مساجد کی طرف خواتین کا نکلنا۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے۔ مجاہد کہتے کہ ہم ابن عمر کے پاس تھے، فقال، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا، قال رسول اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے، اذنوا للنساء باللیل، خواتین کو اجازت دیا کرو رات کو مساجد کی طرف جانے کی۔ اب انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی، تو فقال ابن، تو ان کے بیٹے نے کہا، واللہ لا نأذن لہن، اللہ کی قسم ہم تو ان کو اجازت نہیں دیں گے، یتخذنہ دغلا، وہ اس سے مکر و فریب کا ذریعہ بنا لیں گے، یعنی مسجد کے ارادے سے نکلیں گے اور کسی اور جگہ جایا کریں گے، ہمیں کیا پتا ہوگا پھر۔ تو فقال، اب ابن عمر آگے سے کیا فرماتے ہیں، فعل اللہ بک وفعل، یہ فعل اللہ بک وفعل قسم کی بد دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہلاک کرے، آپ کا یہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا، اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ تقول، اور آپ آگے سے کہتے ہو، لا نأذن، ہم اجازت نہیں دیں گے، یعنی آپ حدیث کا مقابلہ کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ وہ فی الباب عن ابی ہریرہ وزینب امرۃ عبداللہ ابن مسعود وزید بن خالد قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح۔ یہ ہم نے ابواب العیدین میں اس مسئلے پہ ہم نے بات کی تھی کہ خواتین کو مسجد میں جانا یا نہیں جانا، بس ہم نے اس وقت خلاصہ بھی یہی نکالا تھا کہ اگر تو کسی علاقے میں خواتین مسجدوں میں جاتی ہے، ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے تو جا سکتی ہے،
اگرچہ ایک عورت کے لیے گھر میں ہی نماز پڑھنے کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، تو گویا کہ مسجد میں جانا محض اجازت ہے، افضل نہیں ہے، افضل گھر میں پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی علاقے میں جگہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے جانے کا ماحول ہی نہیں ہے، پھر ایک دو خواتین جائیں گی تو ظاہر مسئلے پیدا ہوں گے، پھر وہاں خواتین نہ جائیں۔ تو یہ تو گویا کہ وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، لیکن یہاں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواتین کو رات کو اجازت دے دیا کریں۔ اب ان کے بیٹے نے حدیث سن کر فوراً اس کا معارضہ کیا، اس کو کہتے ہیں حدیث کا معارضہ۔ حدیث کا معارضے کا مطلب ہے حدیث کا مقابلہ، کہ فوراً کا ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے ایک قسم کی حدیث کی بے ادبی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اس پہ بہت غصے ہوتے تھے کہ حدیث کا معارضہ ایک یہ بات ایسی نہیں ہے، نہیں، حدیث آ گئی ہے بھائی، حدیث ہے، ٹھیک ہے، بعد میں آپ اس کی تعویل کر لیں یا بے شک اس پر عمل نہ کریں کسی بھی وجہ سے، لیکن حدیث کا جواب نہیں کرنا کہ حدیث آتے ہی ہم کہتے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس کو بہت صحابہ اور تابعین برا مانتے تھے۔ آگے کتاب الحج میں ایک جگہ آئے گی جب کتاب شعار کا ایک مسئلہ ہے جس میں وہ حج میں جب وہ ہدی کے جانور کو زخم لگاتے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں شعار مکروہ ہے۔ تو جب شعار کی حدیث آتی ہے تو امام وکی ایک محدث ہیں، تو وہ شعار کی حدیث پڑھتے ہیں، تو آگے سے ایک آدمی کہتے ہیں کہ امام صاحب تو اسے مکروہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ۔ تو وکی بہت غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ آگے سے امام ابو حنیفہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ بھائی دیکھو، جب حدیث آ جائے تو فوراً یہ کہنا کہ نہیں ہم حدیث نہیں مانتے، ہم فلاں آدمی کی بات مانتے ہیں، فلاں امام کی بات مانتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ ہاں، اس طرح سے کہنا ہے کہ ہم اس حدیث کو فلاں حدیث کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یا اس حدیث پر فلاں حدیث کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر رہے، تو یہ پھر ٹھیک ہے، لیکن انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بے ادبی والا نہیں ہو۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کو ان پر غصہ ہے، تو گویا کہ مسئلے پہ غصہ نہیں ہے کہ آپ اجازت کیوں نہیں دے رہے، ان کو معارضے پہ غصہ آیا، اسی لیے آگے سے کہا کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، آپ آگے سے کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیتے۔ اس پر ان کو کیا آیا؟ غصہ آیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور بعض روایت میں آتا ہے، وہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے اس بیٹے سے بولنا ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے آپ سے نہیں بولنا، آپ نے کیوں اس طرح سے کر دیا؟ اب یہ تو ہے قطع تعلقی، لیکن قطع تعلقی اگر دین کی بنیاد پر ہو تو پھر وہ قطع تعلقی میں نہیں آتا، ایک دینی ریزن کی وجہ سے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دینی ریزن کی بنیاد پر ایسا کیا ہوگا، یا پھر کچھ وقت کے لیے نہیں بولے ہوں گے، بعد میں ان سے وہ صلح ہو گئی ہوگی۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام اس بارے میں بہت زیادہ سخت تھے، وہ اس چیز کو گویا کہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ جی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب في كراهية الوزاة في المسجد. وبه يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان بن منصور عن ربيع بن هراش عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وعن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث طارق رضي الله عنه حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم. وسمعت جارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربيع بن حراش في الاسلام كذبا. وقال عبد الرحمن بن مهدي اسبط اهل كوفة منصور بن المعتمر. وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو وانا عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
جی اب آ رہی ہے आवाज आपकी। जी देखें अब। तो ये बाब है बाबुन फी करायतिल बुज़ाक़ि फिल मस्जिद, कि मस्जिद में थूकने का मकरूह होना, नापसंदीदा होना। तो नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं इज़ा कुन्त फी सलाह, जब आप नमाज में हो, फला तबज़ुक़ यमीनिक, दाईं तरफ मत थूकिए, वलाकिन खल्फक, लेकिन पीछे, औ तिलका शिमालिक, या बाईं तरफ, और तहत क़दमक युसरा, या बाईं कदम के नीचे। वो फिलबाब अन अबी सईद व इब्न उमर व अनस व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अबू ईसा हदीस तारिकुन हदीस हसनुन सहीहुन वल अमल अला हाज़ा इंदल आलिल। कहते मैंने जारूद से सुना, वो कहते मैंने वकी से सुना, इमाम वकी कह रहे थे लम यकज़िब रबिई इब्न हिराश। आवाज आ रही है? तर्जमा हो गया जी था सर जी आ तर्जमा रही या है। नहीं? यहाँ जी से लम यकज़िब रबिय्यु बिन हिराश से। हाँ, वो फरमाते हैं, वकी कहते हैं कि यक़ूल लम यकज़िब रबी बिन हिराश, के रबी बिन हिराश ने इस्लाम में एक झूठ भी नहीं बोला, यानी बहुत सच्चे आदमी थे। और अब्दुर्रहमान बिन महदी कहते हैं कि असबत अहल कूफा मंसूर बिन मुअतमिर, के मंसूर बिन मुअतमिर आले कूफा के सबसे सही तरीन रावी है। ये मंसूर बिन मुअतमिर हनफी है, अहनाफ के इमाम मोहम्मद के गालिबन शागिर्द है, और यह सियासता के रावी है, बहुत कमाल के आदमी थे। तो आगे अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम में अलबुज़ाक़ फिल मस्जिद खतियतन, मस्जिद में थूकना ये गुनाह है, व कफ़ारत व दफन, और इसका कफ़ारा है कि इसको दफन करे, उसको मट्टी के नीचे दबा दे। काला अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। देखो ये जो बाब है, ये दरअसल इस कॉन्टेक्स्ट में आया है कि अगर नमाज में अचानक थूकने की जरूरत पेश आए, जैसे मसलन अचानक ही दिल भर आया, या कुछ ऐसा मुंह के अंदर चला गया, अचानक कोई मक्खी कोई मच्छर चला गया, एकदम इंसान उस वक्त उस पर काबू ही नहीं पाता, उसको थूकना ही होता है। तो ऐसी सूरत में फिर वो क्या करे? तो फरमाया बाईं तरफ थूके, या बाएं पाँव के नीचे थूके, जो है ना दाईं तरफ ना थूके। दाईं तरफ इसलिए मना किया जाता है कि दाईं तरफ जो है ना वो जरा मुकद्दस तरफ है, और उस पर वो फरिश्ता है जो नेकियां लिखता है, इसलिए बाईं तरफ को गोया कि मना किया गया, दाईं तरफ को फरमाया बाईं तरफ थूके या उसके पाँव के नीचे। लेकिन जाहिर है उस जमाने में मस्जिदें कच्ची थी, तो कच्ची मस्जिद में थूकना कोई इतना बड़ा नहीं होता, कच्ची कच्ची जगह पर थूके भी तो जमीन उसको गोया कि जज़ब कर लेती है, और वैसे भी थोड़ी सी भी मिट्टी आगे पीछे करने से उसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन आजकल ज़ाहिर है कालीन है और फिर फर्श है, तो ज़ाहिर है उससे फिर थूकना का असर बहुत देर तक रहता है, इसलिए ये हुक्म आज के ज़माने में वैसे चलता नहीं। तो अगर है भी तो फिर मस्जिद से निकल कर थूकना चाहिए। लेकिन अगर बहरहाल मस्जिद में गिर भी जाए, थूक भी जाए, तो ऐसा नहीं है कि कुफर है या वो है, इंसान है, इंसान से इस तरह की गलती हो जाती है, तो उसका कफारा है। कफारा है कि उसको दफन करे, हदीस में है। तो दफन से मुराद है कि उसको वहां से हटा ले। तो गोया कि अगर तो उसका ज़ाहिर है एक मुसलमान का मकसद तौहीन का तो नहीं होगा, एक मजबूरी से उसने कर लिया, तो जब कर लिया तो फिर उसको हटा दे। बेहतर ये कि ना करता, लेकिन अगर कभी हो भी जाए तो फिर उसको हटाना ही दरअसल गोया कि ये फिर होगा। अब समझ में आ गया? जी सर। जी। देखो साहबे कराम का दीन बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सा था। ताबीन का और साहबे कराम का, वो एक साहबी ने वो जो बकायदा पेशाब किया था मस्जिद में। अब देखिए बड़ा सिंपल दीन था उनका। आप सलाम उसको मत रोको, बाद में उस पर पानी बहा दो। वो उसको नहीं पता, उसको मसले का नहीं पता, उनको समझा दिया गया कि भाई इस जगह पर नहीं थूकते, इस जगह पर पेशाब नहीं करते। तो हम हर चीज़ को बसा औकात कुफर और इस्लाम और तौहीन और गुस्ताखी और इन चीज़ों का वो बना लेते हैं। इतनी शिद्दत वहाँ नहीं थी, वहाँ एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखा जाता था। तो इसमें हमसे ज़रा ज्यादती हो जाती है, ऐसा है या नहीं? जी सर। चलो जी, अगला बाब भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबू फी सजदती फी इज़ा समाउ शक्कत व इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ व यक़ूल हद्दसना क़ुतैबा बिन सईद क़ाल हद्दसना सुफ़यान बिन उयैना अन अय्यूब बिन मूसा अन अता बिन मीनान अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सजदना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी इक़रा बिस्मि रब्बिका व इज़ा समाउ शक्कत। قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي الحديث
अरबातुम मिन अत्ताबीन बाज़ुहुम अन बाज़िन क़ाला अबू ईसा हदीसु अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीसुन हसनुन सहीहुन वल अमलु अला हाज़ा इंदा अक्सरि अहलिल इल्मी यरौना सुजूदा फी इज़ा समाउ शक्कत वइक़रा बिस्मि रब्बिका। तो ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, ये बाब है, बाबुन फिस्सज शक्कत वक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इन दो में सजदा करने, देखो इससे आपको वो तादाद के हवाले से समझना है कि इमाम मालिक के उसके बारे में आई है कि चूंकि वो मुफस्सलात में आखिरी सूरतों में सजदा नहीं मानते, तो इसलिए वो इमाम साहब, इमाम तिरमिज़ी ने इस पर अबवाब कायम किया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हमने नबी अलैहि सलाम के साथ सजदा किया फ़ी इक़रा बिस्मि रब्बिक व इज़ा समाउ शक्कत, यानी इन दोनों में हमने सजदा किया है। और आगे उन्होंने इसकी दूसरी सनद बयान की कि हदसना क़ुतैबा क़ाल हदसना सुफ़यान हमद सईद अबी बकर बिन मोहम्मद बिन अमर बिन हज़म उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अबी बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम, और आगे अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसला। और आगे कहते हैं कि इस हदीस में चार ताबीन है, बाज बाज से रिवायत कर रहे हैं। इस हदीस में चार ताबीन एक दूसरे से रिवायत कर रहे हैं। अगर आप हज़रत अबू हुरैरा के पीछे देखें तो अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान है, फिर उनसे पीछे उमर बिन अब्दुल अजीज़ है, फिर अबू बकर बिन मोहम्मद बिन आमर बिन हज़म है, फिर याहिया बिन सईद है। ये चारों गालिबन ताबीन है। तो कह रहे हैं इसमें ताबीन एक दूसरे से रिवायत कर रहे हैं। क़ाल अबू ईसा हदीस अबू हुरैरा हदीस हसन सही, और अमल इसी पर अक्सर आले इल्म क्या कि सजदा है इस समाउन शक़त में, वक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक में। ये उस्ताद जी तशरीफ ले आए। जी उस्ताद जी, मैं हाजिर हो गया हूँ। चले जी, जज़ाकुमुल्लाह। लेकिन आप अगर बात ठीक है, चल रही है तो कोई मुकम्मल करनी है तो कर लें, कोई मसला नहीं। नहीं, मुकम, मुकम्मल हो गया हमारा वो बाब था, वो मुकम्मल हो गया। तो बाब माजा फी सजदती फी नजम, इससे फिर इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।